है कि हमने लास्ट फ्राइडे को एक खुसूसी प्रोग्राम किया था और आपका गेस बिल्कुल दुरुस्त है। वो प्रोग्राम था प्रेसिडेंट ओबामा के एग्जीक्यूटिव एक्शन के बारे में। जिस दिन ऐलान हुआ उसके फौरी बाद हमने ये फ़ैसला किया कि एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको कवर करना चाहिए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ TV1 ग्लोबल का कि उन्होंने फौरी तौर पे अपने तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए एक लाइव प्रोग्राम अरेंज किया जिसके ज़रिए से बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुंचा। यकीन जानिए कि उस वक्त टेलीफोन कॉल्स इतनी आ रही थी कि हमारी बहुत सी लाइंस है, टेलीफोन लाइंस है, लेकिन तमाम लाइंस जो है वो जैम थी। आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेलीफोन कॉल्स का जवाब दिया जा सके। इंतहाई इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, और हमारे जो नाज़रीन हमसे अमूमन सवाल करते रहते हैं, उन्हें मालूम है कि हम हमेशा जो लाइव कॉलर्स हैं उन्हें फ़ौक़ियत देते हैं। ये लाइव प्रोग्राम है और इसके ज़रिए से हम कानून और इंसाफ के मौज़ूआत को कवर करने की कोशिश करते हैं। एक तो हम ये देखेंगे कि प्रेसिडेंट ओबामा के एग्जीक्यूटिव एक्शन से किन लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है, क्योंकि जिस वक्त ख़बरें आती हैं तो उसके साथ ही गलत ख़बरें भी गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं, अफवाहें भी आना शुरू हो जाती हैं। तो हमारे प्रोग्राम का एक मकसद ये भी है कि इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से इंतहाई करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर दी जाए। जहाँ तक इस एग्जीक्यूटिव एक्शन का ताल्लुक़ है, इसके बारे में पॉलिटिकली मुख्तलिफ फ्रंट पे बात हो रही है। इसका तज़किया मुख्तलिफ अंदाज से किया जा सकता है। हमारे एक दोस्त हैं, वकील भी हैं और शायर भी हैं। जब मैंने उनसे ये मालूम किया कि जनाब प्रेसिडेंट के एक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो बड़े शायराना अंदाज में थे। कहने लगे कि वो गालिब का जो शेर है कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो फ़कत एक कतराए खून निकला। तो मैंने कहा जनाब दुरुस्त आपने कहा, शेर तो आपका बहुत पुराना है, लेकिन किसी हद तक ये शेर दुरुस्त भी है। लेकिन अगर आप ये देखें तो उसके साथ ही हमें यह भी मानना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट के हाथ बांधे हुए थे और प्रेसिडेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि कम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन बिल पेश कर सकते, क्योंकि उनकी पावर में नहीं है। बल्कि जो एग्जीक्यूटिव एक्शन के ज़रिए से जो पावर थी उनके हाथ में, जब उसे एक्सरसाइज करने के लिए उन्होंने कोशिश किया तो उस पर भी ख़ासी अपोजिशन हमारे सामने आ रही है। बल्कि विद इन द पार्टी और जो एक्टिविस्ट थे, इमिग्रेंट राइट्स को जो प्रोटेक्ट करना चाहते थे, उनकी तरफ से भी क्रिटिसिज्म हुआ। और मैं भी उनमें से एक हूँ कि जो क्रिटिसाइज़ करता हूँ किसी हद तक, क्योंकि जो फर्स्ट कैटेगरी प्रेसिडेंट ओबामा के एग्जीक्यूटिव एक्शन में आती है उसे और थोड़ा सा वसी किया जा सकता था, उसे बढ़ाया जा सकता था। और आपने अगर न्यूज़ सुनी है तो आपको मालूम है कि जिस दिन ये ऐलान हुआ उसके दूसरे दिन, जिस वक्त प्रेसिडेंट ओबामा शिकागो जाते हैं, वहाँ पे जाके एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का अरेंज करते हैं, तो वहाँ पे बहुत से हैकर्स थे जिन्होंने उनकी स्पीच को जो है इंटरप्ट करने की कोशिश की। और वो इमिग्रेंट राइट्स के एडवोकेट्स हैं। उन्होंने कहा जनाब जो फर्स्ट कैटेगरी है उसे आपको बढ़ाना चाहिए था। और इस प्रोग्राम के ज़रिए से भी हमारा जो एनालिसिस था उसमें भी मैं ये कहता चला आया कि प्रेसिडेंट ओबामा को जो है वो मजबूती दिल से और अपनी पॉलिटिकल विल पावर का मुजाहरा करते हुए जहाँ तक अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं उन्हें करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ, आई डोंट वांट साउंड टू पॉलिटिकल ऑन दिस इशू, लेकिन प्रेसिडेंट ओबामा के बारे में मेरा अपना एनालिसिस ये है कि हमेशा ये एक मिडल ग्राउंड तलाश करने की कोशिश करते हैं। और कई दफ़ा जिस वक्त सियासत का धारा किसी और नहज में बह रहा हो तो मिडल ग्राउंड तलाश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको जो है वो अपनी एक ऐसी पोजीशन लेनी पड़ती है जहाँ से आपकी बेस आपको सपोर्ट कर सके। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि प्रेसिडेंट ओबामा ने जो पोजीशन ली है उसमें रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से भी अब अपोजिशन है, और उसके साथ विद इन हिज ऑन पार्टी इतनी सेटिस्फेक्शन हमें नज़र नहीं आती। तो चलिए, ये तो एक पॉलिटिकल इशू है, इस पर हम कभी और भी बात करते रहेंगे। मैं सीधा बातों का जिक्र करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, और आपकी जिस वक्त टेलीफोन कॉल्स का मैं जवाब देना शुरू करूँगा तो आपकी बहुत सी कॉल्स होंगी जिसमें इस किस्म के सवाल होंगे, उसके ज़रिए से भी, जवाबों के ज़रिए से भी आपको मज़ीद वजाहत मिलती रहेगी। पहले तो ये ज़हन में रखिए कि ये तकरीबन 5 पॉइंट एजेंडा है प्रेसिडेंट ओबामा का, और उसमें 5 कैटेगरीज हमें सामने नज़र आ रही हैं। सबसे पहले ये ज़हन में रखिए, इससे पहले कि मैं कैटेगरीज की तरफ आऊँ, कि ये कोई परमानेंट प्रोग्राम नहीं है। इसके ज़रिए से ग्रीन कार्ड नहीं मिलेंगे, इससे US सिटीज़न हासिल नहीं की जा सकती। इसे जो है वो टेम्प्रेरी प्रोग्राम कहा गया, और कहा गया कि जनाब 3 साल के लिए आपको यहाँ पे क़याम की, आपको स्टे करने की और आपको काम करने की इजाज़त मिल जाएगी। तो 3 साल
کے لیے یہ پروگرام بنایا گیا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمیں وقت بتائے گا کیا اس کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, لیکن جو پاسٹ پریسیڈنٹس ہیں اس کی بنیاد پہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ پاسبل ہوگی کیونکہ ڈاکا پروگرام کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے. تو 5 نکات میں سے بھی ایک اہم بات یہ ذہن میں رکھیے, اس کی طرف آنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ڈیٹ ہے جو انتہائی امپورٹنٹ ہے, اس کے بارے میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا, اور وہ ڈیٹ ہے جنوری 1 2010 کی. اس ڈیٹ کی کیوں اہمیت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 کیٹیگریز کے اندر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو چلیے پہلی کیٹیگری کی طرف آتے ہیں. یہ پہلی کیٹیگری جو ہے ایک خاصی ایکسپینڈڈ کیٹیگری ہے, اور اس کیٹیگری میں پریزیڈنٹ نے کہا کہ جو لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں جنوری 1 2010 سے پہلے, اس تاریخ سے پہلے یہاں پہ آ چکے ہیں, لیکن اس کے ساتھ کچھ اور شرطیں ہیں. اگر وہ یہاں پہ موجود ہیں تو ان کے لیے ہم دروازہ کھول دیں گے ٹیمپرری اسٹے کا اور ورک آتھرائزیشن کا. تو اس ڈیٹ کے ساتھ ہی جو امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی خاتون یہاں پہ موجود ہے, جو بھی صاحب موجود ہیں, ان کے ہاں گرین کارڈ ہولڈر یا یو ایس سٹیزن بچہ ہونا چاہیے. اگر چلڈرن ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن کم از کم ایک چائلڈ جو ہے وہ گرین کارڈ ہولڈر اور یو ایس سٹیزن ہونا چاہیے. اس کے ساتھ کچھ اور ریکوائرمنٹس ہیں, میں اس کا ذکر اس وقت نہیں کروں گا, لیگل گراؤنڈس کے اوپر وہ باتیں ہوں گی. لیکن اب دیکھیے آپ خود ذہن میں لگائی یہ بات, سوچئے کہ یہ بڑی محدود ہوگی کیٹیگری کہ جناب اگر آپ کا یو ایس سٹیزن چائلڈ ہے اور گرین کارڈ ہولڈر ہے اور آپ یہاں پہ جنوری 1 2010 سے پہلے آ چکے ہیں تو جی ہاں کچھ اور شرائط پورا ہونے پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹیمپرری اسٹے کے لیے. لیکن ان لوگوں کی طرف سے خاصا احتجاج ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ جو شخص بھی 5 سال پہلے آئے گا, اور واقعی یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ یہ بات کی گئی تھی کہ ٹھیک ہے جناب کل تک جو آدمی آیا ہے ہم اس کو ٹیمپرری اسٹے نہیں دیں گے, جو 1 سال پہلے آیا ہے اسے ٹیمپرری اسٹے نہیں دیا جائے گا, 3 سال پہلے آیا اسے ٹیمپرری اسٹے نہیں ملے گا, کٹ آف ڈیٹ جو ہے ہم 5 سال کی مقرر کریں گے. چلو ٹھیک ہے یہ بھی مان لیتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 5 سال سے پہلے جو لوگ آ چکے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ ایک بہت سی بڑی تعداد ہے جو درمیان میں ان لمبو رہے گی. لیکن چند لمحے کے لیے مان لیا کہ آپ 5 سال کی کٹ آف ڈیٹ مقرر کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو لوگ آ چکے ہیں اور اگر ان کے یو ایس سے بورن چائلڈ نہیں ہے یا گرین کارڈ ہولڈر نہیں ہے تو ان کا کیا ہوگا؟ ان لوگوں کا کیا ہوگا کہ جن کے پیرنٹس یو ایس سٹیزن ہیں, ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کی اسپاؤس ہسبینڈ یا وائف جو ہے یو ایس سٹیزن ہے. یہ پہلی کیٹیگری. دوسری کیٹیگری کی طرف میں آتا ہوں, لیکن میں نے جس نے شروع میں بتایا تھا کہ ممکن ہے کہ آپ کی کالز کے ذریعے سے مجھے یہ موقع مل جائے کہ میں ان کی وضاحت کر سکوں, کیونکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم میں آپ کی کالز پر سرو کرنا چاہتا ہوں. تو جناب آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, ہمارے فرسٹ کالر, ویلکم ٹو دا شو, فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو ہلو السلام علیکم. ہیلو ہلو السلام ہیلو علیکم. ہلو جناب آپ کا کوشچن ہم سننا چاہ رہے ہیں, فرمائیے. اچھا اگر کسی وجہ سے آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے تو پلیز ٹرائی اگین. لائنز جو ہیں ہم اوپن رکھیں گے جب تک یہ پروگرام جو ہے وہ اختتام تک نہیں پہنچتا. دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں یا نہیں ہے. جی فرمائیے آپ کا کوشچن. ہیلو ہلو جی ہلو جی ویلکم ٹو دا شو, فرمائیے آپ کا کوشچن. ہلو جی فرمائیے, میں آپ کی بات سن رہا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر پیرنٹس نے اپنے میرڈ بچوں کو اسپانسر کیا ہو تو اس میں کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ اگست 2005 میں ان کو اسپانسر کیا تھا تو اب تک 9 سال ہو چکے ہیں. جی ہاں دیکھیے اس وقت جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو میرڈ سنز اینڈ ڈاٹرز ہیں یو ایس سٹیزن کے, ان کے لیے جو کیٹیگری ہے وہ F3 کی ہے. اور اس وقت 2003 کے کیسز کر رہے ہیں, فیبروری 8 2003 کے کیسز. تو اسے آپ اندازہ کیجئے کہ اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ 11 ایئرس کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے. اگر آپ کی اپلیکیشن آپ بتا رہے ہیں کہ 8 ایئرس پہلے فائل ہوئی تھی تو اس میں مزید 3-4 سال لگ سکتے ہیں. اور اسی حوالے سے اسی بیک گراؤنڈ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایگزیکٹو ایکشن آیا ہے اس میں پریزیڈنٹ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ کافی عرصے سے انتظار کر رہے ہیں ممکن ہے کہ اس کیٹیگریز کو جو ہے مزید بہتر بنایا جا سکے اور مزید ویزا نمبر جو ہے وہ اویلیبل کیے جا سکیں. اگر ایسا ہو گیا تو پھر یقیناً جو ویزا کیٹیگریز ہیں اس میں ہم ایک سپیڈی ریکوری دیکھیں گے. لیکن اس وقت جو ہے انفارچونیٹلی جو میرڈ سنز اینڈ ڈاٹرز ہیں یو ایس سٹیزن کے, انہیں خاصا انتظار کرنا پڑا, جیسے میں نے بتایا کہ 2003 کے کیسز اس وقت ہینڈل کیے جا رہے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے.
سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جو اوباما نے ابھی اسپیچ کی ہے اور جو لوگ یہاں رہ سکیں گے 3 سال تک وہ آ جا بھی سکیں گے کنٹری سے آؤٹ اینڈ ان بھی ہو سکا کریں گے؟ جی ہاں، دیکھیے اس میں جو ڈیٹ مقرر، جیسا میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیٹ جو مقرر کی گئی ہے وہ 1 جنوری 2010 ہے جی، اس سے پہلے، اور یو ایس بورن ہمارے بچے اس سے بھی پہلے کے آئے ہوں 10-12 سال اچھا ہو ٹھیک گئے ہے، تو اور بچے جو ہے وہ یو ایس سٹیزن ہیں؟ آپ کے بچے یو ایس سٹیزن ہیں؟ میں سٹیزن ہوں۔ آپ اچھا آپ سٹیزن ہیں تو کس کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں اپنے بچوں کے لیے۔ اچھا بچوں کا کوئی لیگل، بڑے ہیں؟ ہاں جی، بچوں کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ ہاں جی، اچھا تو آپ نے کبھی ان کے لیے فائل نہیں کی اپلیکیشن؟ کیا ہوا ہے، آپ سے تو میری اکثر بات ہوتی ہے، وہ ڈریم ایکٹ کا بھی کیا ہوا ہے۔ ڈریم ایکٹ، اچھا دوسرے بہت اچھا آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے۔ دیکھیے ڈریم ایکٹ کو بھی، جو ڈیکا پروگرام ہے اس کو بھی ایکسپینڈ کر دیا ہے انہوں نے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو بچے 16 سے پہلے یہاں پہ آئے، جو پہلا پروگرام تھا اس میں یہ انہوں نے قید مقرر کی تھی کہ 16 سے پہلے آئے ہوں اور 31 سال کی عمر سے زیادہ نہ ہوئے ہوں۔ اب انہوں نے 31 سال کی جو قید تھی وہ ختم کر دی ہے۔ اگر آپ کے سن اینڈ ڈاٹرز کی ایج جو ہے وہ 31 سے بھی اوپر ہو جاتی تب بھی وہ کوالیفائی کر سکیں گے۔ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیلڈ انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس پروگرام میں ہم سیدھا باتوں کو ٹچ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ان ڈیٹیلڈ اپنے کیسز کا انالیسس کرنا ہے تو بائی آل مینز آپ میرے آفس کے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر جو ہے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی کنسلٹیشن کے لیے، تاکہ میں جتنا بھی ٹائم درکار ہے وہ اس کے مطابق آپ سے بات کر سکوں اور آپ کو اس کے بارے میں مزید انفارمیشن پرووائڈ کر سکوں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، فرمائیے آپ کا سوال۔ ہیلو، ویلکم ٹو دا شو۔ جی عباس صاحب، میں عباس بول رہا ہوں، رضی صاحب۔ جی عباس صاحب فرمائیے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ میں یہاں 13 سال سے ہوں، 13 ایئرس۔ اوکے، میری بیٹا یہاں ہے، ایک بیٹی ایک بیٹے کا ڈریم ایکٹ میں ہوا ہے گا، لیکن ہمارے 3 کا ابھی تک کچھ نہیں ہے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یہ پریزیڈنٹ اوباما سے ہم بڑے دنوں سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب ایسے لوگ جو برسوں سے یہاں پہ موجود ہیں لیکن جن کے بچے جو ہیں وہ یو ایس سٹیزن نہیں ہیں، یا کم از کم ایک بچہ جو ہے یو ایس سٹیزن یا گرین کارڈ ہولڈر ہے، ان کا کیا ہوگا؟ تو پریزیڈنٹ اوباما نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا ہے۔ ان کی طرف سے جو حکم آئے گا آپ سے شیئر کر لیں گے، لیکن انفارچونیٹلی انڈر دس ایگزیکٹو ایکشن یو مے ناٹ بی ایبل ٹو فائل دی ایپلیکیشن۔ نیکسٹ کالر جی فرمائیے آپ کا کویشچن۔ ہیلو 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 ہیلو، جی فرمائیے۔ اور جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، کوشچن پوچھنا تھا۔ جی فرمائیے۔ جی ہمارے بھائی صاحب ہیں تو ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو انہوں نے اپنی وائف کو اپلائی کیا ہوا تھا، تو اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے کہ کیا؟ جی دیکھیے اس میں یہ ہے کہ سبسٹیٹیوٹ اسپانسر جو ہے اس کو آپ لا سکتے ہیں۔ اس میں بہت سے ریلیٹیوز ایسے موجود ہیں، بلکہ ان لاز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر وہ ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہے ہیں تو پھر وہ ایفیڈیوٹ آف سپورٹ فائل کرنے کے بعد جو اوریجنل جن صاحب نے یا خاتون نے اپلیکیشن فائل کی تھی، پٹیشنر جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، انہیں سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں۔ نہیں، ہمارے بھائی صاحب انہوں نے اپنی وائف کو کیا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا، لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی بھائی کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کی وفات ہو چکی ہے، تو ان کی جگہ پہ جو ہے وہ ان کے جو بچے ہیں یا بیوی آ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل پاسبل ہو سکتا ہے۔ اس میں ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر سبسٹیٹیوٹ اسپانسر اور کو تلاش کرنا آپ کو پڑے گا۔ اس میں تھوڑی سی کمپلیکیشنز کیسز میں ہوتی ہے، لیکن اس کا حل باقاعدہ موجود ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو مکمل طور پہ اس کو ایکسپلین کر سکوں۔ آفس کے نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے آپ اپوائنٹمنٹ کے لیے ٹائم لے لیجئے، تاکہ میں آپ کو ایکسپلین کر سکوں کہ کس طریقے سے آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی فرمائیے۔ ویلکم ٹو دا شو۔ ہیلو ہیلو، جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی میرا سر کوشچن یہ ہے جی کہ میرے بھائی نے نا اپنے بھائی کو اپلائی کیا تھا 1992 میں، اوکے 2011 کو ان کا انٹرویو ہوا تھا۔ اوکے اب 2 سال کے 2 ماہ ہو گیا، انہوں نے ایفیڈیوٹ سپورٹ لیٹر وغیرہ مانگے تھے، وہ بھی بھیجے ہیں۔ اوکے اب انہوں نے نا وہ اسٹیٹس چیک کیا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کیس ویزا سینٹر میں چلا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تو اس کا پتہ کرنا ہے کہ وہ ویزا سینٹر ادھر آیا کہ اسلام آباد میں کوئی ہے؟ دیکھیے اسلام آباد میں تو کوئی ویزا سینٹر نہیں ہے۔ اگر وہ ویزا سینٹر کی بات کر رہے ہیں تو یقیناً امریکن ویزا سینٹر کی، اور ویزا سینٹرز اگر آپ نیشنل ویزا سینٹر کی بات کر رہے ہیں تو نیشنل ویزا سینٹر کے پاس کیس واپس نہیں جاتا۔ یہ کیس جو ہے USCIS کی طرف جاتا ہے اگر کوئی اس کی ریزن ہے۔ اگر کوئی اور پرابلم ہے تو ڈگ آؤٹ کرنا پڑے گا، ان سے معلوم کرنا پڑے گا کہ کیا اس میں پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ کیس یہ پروسیس نہیں کر رہے ہیں۔
अगर आप इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई चाहती हैं, आप चाह रही हैं कि गाइडेंस आपको मिले और मेरे ऑफिस की रिप्रेजेंटेशन हो, तो आप ऑफिस के नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, कंसल्टेशन का टाइम ले लीजिए, ताकि मैं आपकी पूरी बात सुन के समझ के इसके बारे में नेक्स्ट स्टेप जो है हम उठा सकें। जी, इस वक्त आपके बहुत सी कॉल्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। आप तमाम से वादा ये कि जो ही इस छोटी ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होगा। छोटी सी ब्रेक, दोबारा मुलाकात होती है।